अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहाँ से। भाई, भारत की पहलगाम का हंगामा नामी फ़िल्म तो अब एक वेब सीरीज़ का सीज़न बन चुकी है, जिसकी रोज़ाना एक किस्त आती है। बल्कि सीज़न से भी ज़्यादा ये स्टार प्लस का कोई ड्रामा लगने लगा है, जिसमें एक दिन बहू मर जाती है तो अगली किस्त में प्लास्टिक सर्जरी करवा के चेहरा तब्दील करके वो वापस आ जाती है। कोई हद होती है। भारत ने तो खारजा पॉलिसी को फिल्मी स्क्रिप्ट बना दिया है। ये अमन की बातें ऐसे करते हैं जैसे ये दुनिया के सबसे बड़े मजलूम हों, और प्रैक्टिकली हर दूसरे दिन लाइन ऑफ कंट्रोल पे ये गोलाबारी का मुजाहरा भी साथ साथ चल रहा होता है। अब खुद को सबसे बड़ी जमहूरियत कहलवाने वाले शायद ये भूल जाते हैं कि जमहूरियत सिर्फ इंतखाबात से नहीं, रवैयों से भी जाहिर होती है। अच्छा, अब असल में मसला ये है कि जब दलील कमज़ोर हो ना, तो फिर शोर ज़्यादा किया जाता है। भारत की बढ़के दरअसल कमज़ोर आसाब का सबूत हैं, तो ये जितना ऊंचा बोलेंगे उतना ही सच छुपाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सच तो सच होता है, वो जाहिर होकर रहता है। हाँ, दुनिया खामोश ज़रूर है, लेकिन दुनिया अंधी नहीं है। और वैसे ये तुम्हारा कैसा महान भारत है जो इंसानियत के दर्ज देता नहीं थकता, मगर अपने अमल से हर उसूल को रौंदता चला जा रहा है। पाकिस्तानी शहरियों को जबरन मुल्क बदर किया जा रहा है, और सबसे ज़्यादा तकलीफ दे बात यह है कि मासूम बच्चों को उनकी माँओं से जुदा करके भारत में रोक लिया गया है, और उनकी पाकिस्तानी माएँ जिनकी वहाँ कई बरस पहले शादियाँ हुई, उनको वापस पाकिस्तान भेजा जा रहा है। आखिर ये कैसी जमहूरियत है जहाँ बच्चों को सियासी दुश्मनी का हथियार बना लिया गया है? वाह नरेंद्र मोदी, वाह, आफरीन है तुम पर कि एक तरफ विश्व गुरु या वर्ल्ड लीडर बनने के ख्वाब, और दूसरी तरफ इंसानियत के माथे पे कलंक का टीका। जब बात कश्मीरी बच्चों की हो तो कत्लेआम, और जब पाकिस्तानी बच्चों की बारी आए तो उनकी माँओं से जुदाई का ढिठाई से ऐलान, फिर मुस्लिम औरतों पर कुत्ते छोड़ना। शायद ये वही संस्कार हैं जिन पर तुम फख्र करते हो। वैसे बार बार डूब मरना चाहिए तुम लोगों को। मिस्टर मोदी, आप बॉलीवुड और फिल्मी सिंड्रोम से ज़रा बाहर तो निकलें। आपके देश के 26 टूरिस्ट आतंकी हमलों में हलाक हो गए हैं। आपने अपनी इस नाअहली को छुपाने के लिए अपनी जनता को कामयाबी से ये जंग का लॉलीपॉप तो दे दिया है, और ख़ुद ये फिल्मी एक्टर्स से मुलाकातें कर रहे हैं। जी हाँ, नरेंद्र मोदी ने वेव्स 2025 नामी एक समिट का इफ्तिताह किया है, जिसमें शाहरुख खान, आमिर खान से लेकर दीपिका पादुकोण तक सब अदाकारों को दावत दी गई है, और ये सब आतंकी हमले को भूलकर मोदी की दावत खूब उड़ा रहे हैं। और कुछ दिन बाद आप देख लेना कि खबर ये आएगी कि मोदी ने पहलगाम पर एक बॉलीवुड फिल्म बनाकर पहलगाम का बदला ले लिया है। बहरहाल, पाक भारत कशीदगी अब फैसला कुन मोड़ पर आ गई है, और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का ड्रामा वो पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। हमले का इख्तियार जिसके बाद नरेंद्र मोदी ने अपनी अफवाज के हवाले कर दिया है, और भारतीय सेना पहलगाम हमला आवरों की तलाश में इस वक्त मारी मारी फिर रही है। मगर हमला आवर तो लगता ये है कि कोई छलावा बन गए हैं। खैर, सफारती और फ़ौजी महाज पर अभी मैं आगे आपसे बात करती हूँ, लेकिन भारतीय गोदी मीडिया में इस वाक़े को लेके सफ़े मातम बिछी हुई है, और रही सही कसर हमले के दौरान वो जिप लाइन से बनाई गई वीडियो ने पूरी कर दी है, जिसने भारत के इस इल्ज़ाम की साफ नफ़ी कर दी है कि हमलावरों ने टूरिस्ट्स को मज़हब पूछ कर कत्ल किया। अच्छा, भारत के पास अगर कोई सबूत होता तो वो देता ना, लेकिन 8 दिन बाद पाकिस्तान ने सबूत इनके मुंह पे मारे हैं। DG ISPR ने 2 दिन पहले मंगल को उन्होंने अहम प्रेस ब्रीफिंग दी थी, जिसमें भारत की दहशतगर्दी के ठोस सबूत पूरी दुनिया के सामने पेश किए गए। अच्छा, आपको याद होगा कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में ये तजवीज़ दी थी कि ऐसा ज़रूर होना चाहिए ताकि जालिम भारत का बदनुमा चेहरा पूरी दुनिया के सामने फिर आ सके। अगर ये काम उस वक्त हो जाता तो उन लोगों को मौका ना मिलता जो भारत में बैठकर पाकिस्तानियों को दिन रात थप्पड़ मारने की ख्वाहिश का इजहार करते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि दूर से थप्पड़ मारने की ख्वाहिश करने वाले अक्सर सर के बल अपने ही पाँव पर गिरते हैं, और यही भारत के गोदी मीडिया के साथ हुआ है। अब गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और DG ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें भारत की बदनीयती और ग्रैंड मंसूबे को पहलगाम हमले की टाइमलाइन के साथ एक्सप्लेन किया, और फिर ये जो दस्तावेज़ी सबूत हैं उनके साथ नतीजा निकाला कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था,
جس کا مقصد پاکستان کو فکس کرنا تھا۔ اس پریس کانفرنس میں DGISPR نے بھارت کو واضح پیغام بھی دیا ہے کہ پاکستان ہر قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار اور الرٹ ہے، اور کسی بھی قسم کی مہم جوئی کا فوراً اور بھرپور جواب ملے گا۔ اس لیے آزمانا مت اور فوجی ٹکراؤ کا راستہ چننا یہ بھارت کی چوائس ہے، لیکن آگے یہ کہاں جاتا ہے یہ پھر ہماری چوائس ہوگی۔ اب اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ امریکی سیکرٹری خارجہ مارکو روبیو نے دونوں ممالک سے بات کی ہے اور کشیدگی کو کم کرنے پر زور دیا ہے۔ یہ بات اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ اس تنازع کے شروع میں امریکہ نے عدم مداخلت کا عندیہ دیا تھا۔ یاد ہے نا کہ ٹرمپ نے کہا تھا کہ اس معاملے کو پاکستان اور بھارت خود ہی دیکھیں گے، لیکن اب امریکہ اس معاملے میں کود پڑا ہے۔ اچھا، اب ایک چیز جو اب تک پوری نہیں ہوئی ہے وہ بھارت کی طرف سے سیز فائر معاہدے کا اعلان تھا، اور ہو سکتا ہے کہ بھارت آنے والے دنوں میں یہ قدم اٹھائے اور نہ بھی اٹھائے۔ LOC پر فائرنگ اور اشتعال انگیزی تو شروع ہو گئی ہے، لیکن مائیکل کوگل مین کے مطابق امریکہ ڈی ایسکلیشن چاہتا ہے، یعنی اشتعال انگیزی کا خاتمہ، جس کے لیے امریکہ کا موقف چین، روس اور ترکی کے قریب قریب ہوگا۔ ویسے یہ پاکستان کے لیے اچھی خبر ہے۔ اب یہ چین تو پہلے ہی آزادانہ تحقیقات کے لیے پاکستان کی تجویز کی حمایت کر چکا ہے، جبکہ ترکی بھی دونوں ممالک کو تحمل اور ذمہ داری سے کام لینے کا پیغام دے رہا ہے۔ اچھا، روس کے سفیر نے بھی دونوں ممالک پر یہ زور دیا ہے کہ آپ تحمل کا مظاہرہ کریں، کشیدگی کو کم کریں۔ دنیا کے کسی بھی ملک نے یہ پہلگام کو بنیاد بنا کر بھارت کی اشتعال انگیزی کی حمایت نہیں کی ہے، جس کی وجہ سے مہان بھارت اپنے اتحادیوں سے بھی مایوس دکھائی دے رہا ہے۔ ویسے اس سے آپ ذرا مودی کی حالت کا اندازہ بخوبی کر سکتے ہیں کہ وہ روس جیسا ملک جو یوکرین کے ساتھ کئی سال سے جنگ میں مصروف ہے، وہ بھی بھارت کے ڈرامے پر یقین کرنے کو اس وقت تیار نہیں ہے، چونکہ ظاہر ہے ثبوت جو نہیں ہیں۔ اور تو اور ایران بھی ثالثی کی پیشکش کر رہا ہے، جو کہ خود جنگ کے دہانے پر کھڑا ہے، تو یقیناً یہ کرٹسی کال ہے۔ ویسے اگر ثالثی کے حوالے سے کوئی دو ملک اہم ہو سکتے ہیں تو ان میں اب یہ ایک تو سعودی عرب ہے اور دوسرا عمان ہے۔ سعودی عرب کی اہمیت اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ پہلگام حملے کے وقت میں نریندر مودی سعودی عرب میں ہی موجود تھا، اور سعودی عرب اور بھارت کے درمیان مضبوط اس وقت معاشی تعلقات بھی قائم ہیں، اسی وجہ سے یہ چینل پہلے سے ایکٹیو ہے۔ اچھا، سعودی وزیر خارجہ کا دونوں ممالک سے رابطہ ہوا ہے، بھارت سے بھی، پاکستان سے بھی۔ اچھا، پھر یہ دوسرا ملک عمان، وہ اس لیے کہ ابھی حال ہی میں امریکہ ایران نیوکلیئر مذاکرات میں بھی عمان شامل ہے، جس سے عمان کی بین الاقوامی حیثیت میں اضافہ ہوا ہے، اور پاکستان اور بھارت دونوں کے عمان سے تعلقات بھی اچھے ہیں۔ تو یہ تو تھا سفارتی محاذ۔ اچھا، بات اگر اب بھارتی بیانیے اور مودی کے اینٹی کلائمیکس کی جائے تو جب سے پہلگام اٹیک ہوا ہے، نریندر مودی پبلک میں صرف 2 مرتبہ بولا ہے، اور جب بھی بات کی ہے نا تو تان اسی پر ٹوٹی ہے کہ حملہ آوروں کو عبرتناک انجام تک پہنچائیں گے، ان کا جو ماسٹر مائنڈز ہیں ان کو ہمیشہ کے لیے سبق سکھائیں گے، اور ظاہر ہے کہ اشارہ ان کا پاکستان کی طرف تھا۔ مودی کے ہواری تو روزانہ رات کو برہموس میزائل تیار کر کے اور ایٹمی آبدوز کو پاکستان کے خلاف ٹاسک دے کر سوتے تھے، اس امید پر کہ نریندر مودی کسی بھی وقت اشارہ دے سکتا ہے، مگر کیا کریں، مودی جی پچھلے تجربے کے ڈسے ہوئے تھے۔ جب ان کو بالا کوٹ کے حملے کے دوران 300 آتنکوادیوں کو مارنے کا بل بھیجا گیا، لیکن نکلا صرف مرا ہوا کوا۔ الٹا ابھینندن کی شرمندگی اور ذلت بھارت کو الگ اٹھانی پڑی۔ اس لیے انہوں نے اس بار سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی قومی سلامتی کی میٹنگ میں سارا اختیار اپنی بھارتی سینا کو دے دیا ہے کہ وہ جب اور جتنا چاہے پاکستان سے حساب لے۔ ویسے آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ کیا گجراتی بنیا بھی کبھی حساب کتاب میں کمزور ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے بالکل بھی نہیں۔ حساب کتاب میں تیزی کی وجہ ہی سے مودی نے یہ حساب لگا لیا ہے کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے۔ بھارتی اعلیٰ فوجی قیادت کی طرف سے بھی انکار کا سامنا یہ ہے مودی کو، تو اس لیے نریندر مودی نے کوئی ٹاسک دینے کے بجائے فوج کو اپنی مرضی کرنے کا مکمل اختیار دے دیا ہے، چونکہ بھارتی فوج ابھی تک نہ تو پہلگام کے حملہ آوروں کو پکڑنے میں کامیاب ہوئی ہے، اور نہ ہی وہ پاکستان کے خلاف کوئی ثبوت سامنے لا سکی ہے۔ ویسے اللہ کی شان ہے کہ وہ بھارتی میڈیا
جو پاکستان کو ہوا، زمین، سمندر، خلا اور سائبر سپیس سے حملوں کی دھمکیاں دیتا ہے، آج اس کا لیول برابر ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ حملہ آوروں کے پاس الٹرا ٹیکنالوجی آ گئی ہے جو بھارتی فوج کے ریڈار میں ٹریس نہیں ہو پا رہی ہے، اور بھارتی سینا وہ چکرا کر رہ گئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حملہ آور تھوڑی دیر کے لیے سپاٹ ہوتے ہیں اور پھر اچانک غائب ہو جاتے ہیں۔ ویسے اگر حملہ آوروں کا ایمانداری سے تعاقب جاری رہا نا تو بہت ممکن ہے کہ بھارتی فوج سیدھا اپنے ہی جنرل ہیڈ کوارٹرز پہنچ جائے، چونکہ فالس فلیگ آپریشن تو وہیں پلان ہوا ہوگا نا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہاں ان کو فالس فلیگ آپریشن کا ماسٹر مائنڈ بھی مل جائے۔ دوسری طرف بھارتی میڈیا کے مطابق حملہ آور گھنے جنگلوں سے ہوتے ہوئے اس وقت یہ جموں کے علاقے ڈوڈا میں موجود ہیں، جہاں سے آگے پھر ایل او سی ہے۔ ویسے جس طرح بھارتی میڈیا نا امید دکھائی دے رہا ہے نا، تو بالکل یہ بات بھی ممکن ہے کہ وہ جلد یہ الزام لگانا شروع کر دیں کہ یہ حملہ آور پاکستان فرار ہو گئے ہیں۔ لیکن پاک فوج نے ان کے الزامات سے پہلے ہی بھارت کی دہشت گردی کے ثبوت دنیا کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ جیلم سے بھارتی جاسوس کو پکڑا ہے جس کے قبضے سے 10 لاکھ کیش، ایک بھارتی جاسوس ڈرون برآمد ہوا ہے۔ اس کے علاوہ پکڑے جانے والے جاسوس کی اپنے بھارتی ہینڈلرز کے ساتھ کال انٹرسیپٹس اور فائنینشیل ٹرانزیکشنز بھی پیش کر دی گئی ہیں اور منی ٹریل ثابت کی ہے، اور پھر اسی لیے اس وقت دنیا میں کوئی بھی بھارتی سٹوری کو بائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے۔ بھارت نے پلوامہ کے بعد بالا کوٹ حملے کی صورت میں کم از کم ایک معیار قائم کرنے کی کوشش کی تھی۔ اب اس سے کم پر جنتا راضی نہیں ہوگی نا، اور اس سے زیادہ کے لیے عالمی فضا ہموار نہیں ہے۔ تو اب کریں تو کیا کریں، بیچارے توقعات اور مجبوریوں کے درمیان پھنس چکے ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ چور چوری سے جائے، ہیرا پھیری سے نہیں۔ اس لیے توقع یہی ہے کہ بھارت فیس سیونگ کے لیے اب کچھ نہ کچھ تو کرے گا، اور پاکستان اس کا منہ توڑ جواب دے گا۔ یاد رکھو، تم فریب کی چال چلو گے، ہم غضب کا جواب دیں گے اور تمہاری سوچ سے بڑھ کر دیں گے۔ اس لیے سنبھل کر رہنا اور بچ کر رہنا۔ اگر یہ سلسلہ چل پڑا نا تو ہماری افواج کے لیے تو کوئی یہ غیر معمولی صورتحال ہی نہیں ہوگی، کیونکہ پاکستان گزشتہ 2 دہائیوں سے مسلسل حالت جنگ میں ہی ہے، اور پاکستان دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہے جو دہشت گردی کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور اس میں بھی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ سب پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور لازوال قربانیوں کی بدولت ممکن ہوا ہے۔ یہاں سپاہی سے افسران تک شہادتوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، اور قوم اس کی قدر کرتی ہے۔ لیکن ہمیں اس حقیقت کو بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ سب اسی وقت ممکن ہوا جب ملک کی تمام سیاسی قیادت سانحہ اے پی ایس یعنی آرمی پبلک اسکول کے بعد پشاور میں ایک پیج پر آئی۔ ملک کی پاپولر لیڈرشپ نے بھرپور سیاسی اور اخلاقی جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے سیاسی مفاد کو قربان کیا۔ اس وقت کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف اور ان کا استعفیٰ مانگنے والے عمران خان آمنے سامنے بیٹھے۔ تو کیا خیال ہے کہ اس وقت کسی کا سیاسی کیپٹل داؤ پہ نہیں لگا؟ یقیناً لگا، لیکن سیاسی مفاد کو قومی مفاد پہ ترجیح دی گئی، اور ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ اور پھر جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ قوم سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح اپنی افواج اور قومی بیانیے کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ لیکن آج ایسا لگتا ہے کہ وزیر اعظم کی حکومت قومی مفاد کے بجائے اپنی بقا میں زیادہ دلچسپی رکھتی ہے، چونکہ انہیں یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ جس دن عمران خان جیل سے باہر آیا وہ ان کی حکومت کے خاتمے کی ابتدا کا دن ہوگا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ نظام کے تسلسل کے لیے ان کی جماعت اور اتحادیوں نے اپنا پولیٹیکل کیپٹل ایگزاسٹ کیا ہے، اور ہر وہ کام کیا ہے جو مائنس عمران خان کے لیے لازم تھا۔ تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم نظام کی ضمانت ہیں، ہم چلے گئے تو یہ ساری انجینئرنگ ریورس ہو جائے گی جو اب تک نظام کے ساتھ ہو چکی ہے۔ یہ اصل میں ڈرتے ہیں کہ عمران خان آ گیا تو پھر ہم سے چن چن کر بدلے لے گا، تو کیا پھر اسی سوچ پر قومی اتحاد کی مضبوط عمارت کھڑی ہو سکتی ہے؟ اب خیر یہ سوچنا تو پھر فیصلہ سازوں کا کام ہے کہ وہ ان خدشات سے مزید کتنے عرصے تک متاثر رہنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ملک اس نازک وقت میں کسی بھی قسم کی یہ لسانی، مذہبی اور سیاسی تفریق کا متحمل تو نہیں ہو سکتا۔ شاید اسی بات کا احساس کرتے ہوئے نہروں کے مسئلے کو کولڈ اسٹوریج میں ڈالا گیا ہے،
اور جس کا پہلا مثبت نتیجہ یہ نکلا کہ گزشتہ کئی دنوں سے جو سراپا احتجاج صوبہ سندھ تھا وہ پرسکون ہو گیا۔ اب کیا ہی اچھا ہو کہ اگر اس موقع پر گمان کی بنیاد پر پلنے والے اندیشوں اور وسوسوں کو بھی کچھ وقت کے لیے ڈی فریزر میں رکھ دیا جائے۔ دوسری طرف عمران خان نے اپنے ٹویٹ میں مودی کو کرارا تھپڑ رسید کیا ہے۔ کمال ہے کہ ایک شخص نے جیل سے مودی کو اس کی اوقات یاد دلا دی ہے اور پہلگام کو فالس فلیگ آپریشن قرار دیا ہے۔ کل ان کے ایکس اکاؤنٹ سے یہ پوسٹ ہوا کہ میں مسلسل یہ بات اجاگر کرتا رہا ہوں کہ RSS کے نظریے کے تحت چلنے والا بھارت نہ صرف اس خطے بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک سنگین خطرہ بن چکا ہے۔ کشمیر میں بھارتی مظالم جو آرٹیکل 370 کے غیر قانونی خاتمے کے بعد مزید بڑھ گئے ہیں، کشمیری عوام کی آزادی کی خواہش کو مزید تقویت دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی عمران خان نے قوم کے اتحاد کا پیغام بھی دیا ہے کہ کسی بھی بیرونی دشمن کے خلاف جنگ جیتنے کے لیے قوم کا اندرونی طور پر مضبوط ہونا ضروری ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ان تمام اقدامات کو روکا جائے جو قوم میں مزید تقسیم پیدا کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہترین پیغام ہے اور ان کے حامیوں کو بھی اس بات پر غور کرنا چاہیے۔ تو اگر عمران خان کو جیل سے باہر لا کر بھارت کے خلاف قومی بیانیے کا شراکت دار بنا دیا جائے تو شاید اس طرح باقی ملک بھی سیاسی لحاظ سے پرسکون ہو جائے۔ اور اس کے لیے تو اصول یہی ہے کہ پہل وہ فریق کرے جس کے پاس اختیار ہے، جو طاقتور ہے۔ عالمی جنگوں کا حل بھی تو آپ دیکھیں کہ بالآخر میز پر ہی بیٹھ کر نکلتا ہے نا۔ جب لوگ آمنے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر اکثر جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہو ہی جاتی ہیں، اور جس دن یہ ہو گیا تو اس دن مریم نواز کی غلط فہمی بھی دور ہو جائے گی۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں قوم کی اس مشکل میں پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، واقعی کھڑی ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے ہی نہیں ہے، مگر کہا یہ جاتا ہے کہ قوم ہرگز فارم 47 والوں کے پیچھے نہیں کھڑی۔ اگر ایسا ہوتا تو 9 مئی کے بعد 8 فروری کو عوام کبھی بھی عمران خان کے کھمبوں کو بھاری اکثریت سے ناکامیاب کرتے۔ ویسے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ پاک فوج کو اس وقت پاپولر سینٹیمنٹس کی حمایت چاہیے، نہ کہ ان لوگوں کی جو خود آکسیجن سپورٹ پر ہوں۔ تو جناب، یہ فارم 47 کے چوغے پہن کر عہدے تو آپ لوگوں کو مل سکتے ہیں لیکن لیجٹمیسی حاصل نہیں ہو سکتی۔ چلیں، اچھی بات ہے کہ آپ نے نظریہ ضرورت کے تحت 2 قومی نظریے کو قبول کر لیا، ورنہ آپ کے ابا حضور تو کہا کرتے تھے کہ پاکستان اور بھارت میں کوئی فرق نہیں ہے، چونکہ دونوں طرف کے لوگ شوق سے آلو گوشت کھاتے ہیں۔ تو اگر پاپولر سینٹیمنٹ جاننا ہے تو اپنے ماتحت اڈیالہ جیل میں قید عمران خان کا پاک بھارت کشیدگی پر ایک ویڈیو پیغام ریکارڈ کر کے ریلیز کر کے آپ دیکھ لیں۔ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کس کو فوج کے ساتھ کھڑا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہندوتوا اور اسلامو فوبیا کے خلاف جو پذیرائی عالمی سطح پر عمران خان کو ملی وہ ماضی قریب میں کسی اور پاکستانی لیڈر کے حصے میں تو نہیں آئی۔ ویسے اگر آپ قومی مفاد ڈیلیور کر پاتے نا تو گزشتہ 2 سالوں کے دوران آپ ملک میں سرمایہ کاری لانے میں کامیاب ضرور ہو جاتے۔ جس سال عمران خان کو اقتدار سے ہٹایا گیا اور تابعداری نظام کو لایا گیا، پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری کی شرح میں یہ 37% سے زائد کی کمی ہوئی۔ اچھا، پھر ہمیں بتایا گیا کہ 2 سے 5 سال میں جو گلف ممالک ہیں وہ $50 ارب کی سرمایہ کاری کریں گے۔ اس کے بعد سے اب تک یہ آپ خود دیکھ لیں کہ صرف سرمایہ کاری کانفرنسز ہی ہو رہی ہیں، سرمایہ کاری کہیں نظر نہیں آتی۔ منرل انویسٹمنٹ کانفرنس کے بعد اب یہ ڈیجیٹل انویسٹمنٹ کانفرنس منعقد ہوئی ہے، اور اس ڈیجیٹل کانفرنس میں وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک بار پھر یہ دعویٰ کیا ہے کہ ملک IT کا مرکز بننے جا رہا ہے۔ تو بہت اچھی بات ہے کہ اگر وزیر اعظم کا ارادہ بھارت کو IT کے میدان میں شکست دینے کا ہے تو یہ واقعی قابل ستائش ارادہ ہے، لیکن صرف ارادہ ہے۔ ویسے کیا ہی اچھا ہوتا نا کہ یہ کانفرنس اسی IT پارک میں منعقد ہوتی جس کا اعلان وزیر اعظم نے گزشتہ سال کیا تھا، لیکن کیا ہے کہ MOU سے صرف فائلیں بڑھتی ہیں، خزانے نہیں، جبکہ منصوبہ بندی کے بغیر شروع کیے گئے جو منصوبے ہوتے ہیں ان کے فیتے کاٹنے سے ہیڈ لائنز تو لگ سکتی ہیں، لیکن اس کے جو دور رس فوائد ہیں وہ حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ تو جناب، اس کے لیے کچھ کر کے دکھانا پڑتا ہے، فرنٹ سے لیڈ کرنا ہوتا ہے، لیکن فرنٹ سے لیڈ کرنے کے لیے عوام کا اعتماد اور عوام کا اعتبار یہ بنیادی شرائط ہیں۔ اور فی الحال اس وقت تو یہی کہا جا رہا ہے کہ اڈیالہ جیل سے باہر کوئی یہ شرط پوری نہیں کرتا، تو پھر
کیا ملک کے مقبول ترین لیڈر کے بغیر قومی اتحاد قائم ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اور اگر اس نازک موقع پر بھی قومی اتحاد کا یہ خلا پر نہیں ہوتا تو پھر کب ہوگا؟ اور انتظار پھر کس بات کا ہے؟ آپ سب اپنا خیال رکھیے گا اور اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔